वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट शीज़ा जुल्फ़कार। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ HD पे प्रोग्राम खुशबू रमज़ान। नाजरीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हफीज़ अल्लाह फ़रूकी साहब। जी सर, बताइएगा कि अल्लाह पाक की मग़फ़िरत किस किस बंदे के लिए, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाजरीन, खालिक कायनात का फ़ज़ल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा ज़िंदगी में एक बार फिर देखना नसीब फरमाया। बिल्कुल। अब रही बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मग़फ़िरत किस किस के लिए है, उसमें कौन कौन से लोग आते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि खालिक कायनात ने अपने कलाम मुक़द्दस में ऐलान फरमाया कि मैं गफ़ूर भी हूँ, मैं रहीम भी हूँ। माशाअल्लाह। पहले अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत का तज़किरा फरमाया, फिर रहमत का तज़किरा फरमाया। यानी माफ़ करेगा, फिर रहमत की चादर में ले लेगा। सुभान अल्लाह। अब एक तो माफ़ कर दिया, जैसे माँ क्या करती है, पहले बच्चे को डांटती है, फिर उसे अपनी गोद में ले लेती है। रब्बुल आलमीन भी पहले अपने बंदे को माफ़ करते हैं, फिर उसे रहमत की चादर में ले लेते हैं और फरमाते हैं कि अब तुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये मग़फ़िरत और रहमत होगी किस किस के लिए? तो फरमाया जो भी बंदा दुत्कारा हुआ, परेशानी के आलम में गुनाह कर लेता है, लेकिन फरमाया गुनाह करके जब भी मेरी बारगाह में आएगा, वो जैसे बनी इसराइल का एक बंदा था, उसने 99 कत्ल किए, चल पड़ा। अब क्या हुआ, जब रास्ते में मुलाकात हुई, किसी अल्लाह वाले से पूछा, हाँ भाई मेरी मग़फ़िरत हो सकती है? उसने कहा तूने किया क्या है? कहने लगा मैंने 99 कत्ल किए। उसने कहा ओहो, तू तो नहीं बख्शा जाएगा। उसने उसको भी कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा चलो 100 तो पूरे होना। अब 100 पूरे करके फिर वो चला, लेकिन किस उम्मीद से कि अल्लाह की ज़ात मुझे माफ़ कर दे, किसी तरह मेरी मग़फ़िरत हो जाए, किसी तरह कोई ऐसा सबब बन जाए। तो अब जब वो चला तो रास्ते में उसकी मौत आ गई। अब बज़ाहिर क्या है कि वो जिस तरफ चल रहा है, नीयत ये है कि अल्लाह मुझे किसी तरह माफ़ कर दे। अब वो चल रहा था, जिस बस्ती की तरफ जा रहा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी मग़फ़िरत का बहाना बनाना था, तो वो ज़मीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि सिमट जा, ताकि पमाइश में उतनी ज़मीन रह जाए कि ये मेरा बंदा नेकी के करीब पहुंच जाए और बुराई से दूर हो जाए। अब क्या हुआ, खालिक कायनात ने उस बंदे की उस माफ़ी को कबूल फरमाया और उसके लिए जन्नत का ऐलान फरमा दिया। यानी कोई भी गुनाह हम करते हैं, गुनाह नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कर लिया तो फिर अल्लाह की बारगाह में आ जाए। पहली चीज़ फरमाया, शिरक माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुशरिक को कभी माफ़ नहीं करेगा जो अल्लाह के अलावा किसी गैर को पुकारता है। और दूसरा फरमाया, वालदैन का जो नाफरमान है, जब तक वालदैन उसे माफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। और तीसरा फरमाया, अगर ज़ानी है, ज़िना से तौबा कर लेगा, अल्लाह उसे माफ़ फरमा देंगे। अगर कोई हुकूकुल इबाद में कमी है, बंदे से माजरत कर लेगा, अल्लाह भी माफ़ फरमा देंगे। ये वो चीज़ें हैं, ये माह रमज़ानुल मुबारक है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमसे हमारे हमसाए खुश हों, हमारे वालिदैन खुश हों, हमारे दोस्त अहबाब खुश हों। जब ये चीज़ें होंगी, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत की चादर में ले लेंगे। बहुत खूब। क़िबला अल्लामा साहब, किन किन लोगों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्शिश नहीं फरमाता, इसी सवाल पर रोशनी डाल रहे थे। क़िबला, आपके बाद मैं बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत के फूल निछावर करते हैं। मारूफ सनाफ़ान मुस्तफ़ा हैं, बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं, मेरे प्यारे भाई हैं, और पिंडी भटिया से वो स्पेशली तशरीफ़ लाए हैं आज के प्रोग्राम के लिए। मोहम्मद इजाज़ कादरी साहब, सर बिस्मिल्लाह। मुझ पे भी चश्मे करम ए मेरे आका करना, मुझ पे भी चश्मे करम, हाँ
مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم ہاں تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو سوہنیا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان آقا کہ تیری شان سونا کہ تیری شان کے شان نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان کے شان نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم ہاں یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم ہاں کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے دل کی دنیا کو نظر سے تو والا کرنا دل کی دنیا کو نظر سے تو بالا کرنا. ارے واہ 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 واہ. اعجاز قادری صاحب پنڈی بٹیاں کی خوبصورت آواز حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گڑھائے عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے. ضیاء بھائی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عزت رسپیکٹ یہ ایک انویسٹمنٹ ہے, اور میں نے یقیناً شاید سید قاسم شاہ صاحب کے لیکچر میں بھی سنا تھا عزت رسپیکٹ یہ ایک لیکچر ہے ایک انویسٹمنٹ ہے. آپ جتنی کرتے جائیں گے انویسٹمنٹ کرتے جائیں گے یہ بالآخر آپ کو ریٹرن ملے گی. تو سر یقیناً آپ کے بھی اس پر کافی لیکچرز ہیں. آپ اکثر جب بھی دوسرے کنٹریز میں دوسرے سٹیز میں جاتے ہیں یوتھ کو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کی یقیناً آپ کافی باریک بینی سے دیکھتے ہیں, اس کے بارے میں ذرا کائنڈلی ہمارے یوتھ کو موٹیویٹ کیجیے گا. دیکھیے جی ایک فقرہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ با ادب با نصیب. ہائے 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 واہ واہ. یہ فقرہ سنا ہوگا. واہ واہ. اور میں نے اپنی اس کریئر میں اس زندگی میں جو چیز دیکھی ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو عروج پر جاتے دیکھا. آپ حیران ہوں گے میرا جملہ سن کے جی جی کہ ان میں مجھے کوئی کوالٹی نظر نہیں آئی. ہائے ہائے. لیکن انہیں جو عزتیں ملیں جو ان کا لیول میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ آخر یہ جو اسے مقام ملا ہے اسے جو لیول ملا ہے. آپ یقین جانیے اویس بھائی
اس میں جو کوالٹی مجھے نظر آئی وہ صرف مؤدب تھا. اللہ اکبر. ادب, رسپیکٹ. اللہ. اچھا وہ جب ادب کرتا رہا اور وہ ادب نے اس کی شخصیت میں ایسا نکھار پیدا کیا کہ اس کی تمام خامیاں اس میں چھپ گئیں. چھپ گئی. ارے واہ. اور اس کا وہ عمل جو تھا وہ ادب کی برکت سے, اس لحاظ سے, وہ اس انداز سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا کہ میں نے ان لوگوں کو بڑی تیزی سے عروج پر اور منزلیں طے کرتے ہوئے دیکھا. اور پھر مجھے وہ فکرہ جو میں نے ابھی پہلے بولا مجھے وہ سمجھ میں آیا کہ با ادب با نصیب. میں دوسرا فکرہ نہیں بولتا علامہ صاحب, میں وہ دوسرا فکرہ, آپ یقین جانیے میں جب بھی یہ فکرہ بولتا ہوں سننے والے اس کو فکرے کو مکمل کرنے کے لیے بولتے ہیں, میں نہیں کہتا. اچھا جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں, یہ نہیں کہ میں کوئی بڑا کوئی فن خواہ اور 30 ماہ, میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے منہ سے اپنی سوچ میں وہ نیگیٹو خیالات کو ان کو پاک کر کے رکھا جائے, اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھا جائے اور کوشش کی جائے محبت, پیار اور خلوص اور ادب کی چیزیں. جو بات آپ کر رہے ہیں میں اپنی ذات کے حوالے سے اگر آپ کو بتاؤں کہ وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو اگلی سٹیج پہ جا کے مل جاتی ہیں. میں اپنے والد صاحب کو اسی رمضان المبارک کے دنوں میں ہمارے گھر کا ایک نظام ہے کہ ہم پورا خاندان بیٹھ کے جب وہ افطاری کرتے ہیں تو میرے والد صاحب کا دعا مانگنے کا انداز تھا یہ دونوں ہاتھ یوں اٹھا کے نا اس انداز سے. تو ہم نے کئی بار دیکھا اور پوچھا ان سے کہ اس کا کیا مطلب ہے. کہتے ہیں, میں نے کہا ہم نے تو لوگوں کو اس انداز سے دعا مانگتے ہوئے دیکھا. وہ کہتے ہیں جس نے تھوڑا مانگنا ہو ویسے مانگ لیتے ہیں, جس نے زیادہ مانگنا وہ یہ کرتے تھے. تو میں نے فیل کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی بڑی جب خوبصورت گزاری, ان کی وہ جو دعائیں تھیں, ان کی جو وہ ساری چیزیں تھیں, ان کا بہت سارا پھل صلہ, ان کے لگائے ہوئے جو پودے ہیں وہ ہمیں وہ مل رہا ہے سب کچھ. اللہ کا یہ کروڑا کرم ہے. تو ہم جو اب کریں گے اور ساری چیزیں وہ آگے بڑھیں گی اور ادب کے لحاظ سے. تو یہ اتنا خوبصورت جو میاں عرفان صاحب بات کر رہے تھے نا, یہ ڈپلیکیشن کا عمل ہے اور وہ ڈپلیکیٹ ہوتا ہے اور وہ آگے سے آگے ملٹیپلائی ہوتا چلا جاتا ہے. ہمارا جو بیسکلی بزنس ہے, جس بزنس بیسکلی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ لوگوں تک میسج کنوے کرنا ہے, شعور ان کے ذہن پر ایک دستک ہے. اچھا کیونکہ ہم بزنس کر رہے ہیں تو بزنس کے لیے کوئی نہ کوئی پروڈکٹ چاہیے. تو ہمارے لیے گڈ لک کہہ لیں کہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہمارے اس کام میں ہم نے جو پروڈکٹ چوز کی وہ لوگوں کو بیماریوں سے بچانے والی ہے. یعنی لوگوں کو بیماریوں سے ٹھیک کرنے والی نہیں ہے. ہم ڈاکٹر نہیں ہیں, ہماری کمپنی کو ڈاکٹر نہیں بنا رہی, کوئی میڈیسن نہیں بیچ رہی. ہم لوگوں کو وہ پروڈکٹ دے رہے ہیں جس سے ان کا گھر اور وہ بیماریوں سے بچ جائیں گے. اچھا ہم بچاؤ کا, پرہیز کا, اچھا وہ کام کر رہے ہیں. اس کام کو کرتے ہوئے بیسکلی ہم جو لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں وہ ایک شعور ہے, اور شعور کے ساتھ ساتھ اس کام کو کرتے ہوئے لوگ ماہانہ جو انکم ہے وہ ملٹیپلائی کے فارمولے سے آگے بیماری سے نجات بھی ہے اور روزگار بھی مہیا. اچھا روزگار کی خوبصورتی کیا ہے کہ آپ حیران ہوں گے, وہ روزگار ایسا ہے جو باقی روزگار سے کئی گنا زیادہ فاسٹ ہے. اچھا جب وہ اتنی فاسٹ ہماری وہ سپیڈ ہے اور پروڈکٹ ہے اور کام جب آگے بڑھتا ہے تو بہت سارے لوگ سوچتے ہیں شاید یہ کوئی ناجائز کام ہے, شاید یہ کوئی حرام کام ہے, شاید کوئی یہ سود سے ریلیٹڈ کام ہے. کیونکہ وہ ہمارے کام میں ہم کر بزنس ہی رہے ہیں روایتی انداز سے. اس کو آپ یوں سمجھ لیں, اگر میں اپنے الفاظ میں سمجھانا چاہوں 2 جملوں میں, کہ ایک بندہ سیم میرے والا ہمارے والا کام کرے اور اس کو ریوارڈ ملے 9 جمع 9 کتنے ہوں گے 18, اس کو 18 روپے ملے. وہی کام ہم کریں, ہمارا فارمولہ طریقہ کار کیا ہے کہ ہم کو 9 سے ملٹیپلائی کریں, 9 ضرب 9 کریں تو ہمیں جو ریوارڈ ملے گا وہ 81 ہے. ہمارے اس کام کو کرتے ہوئے ایک تو زیادہ لوگوں تک صحت پہنچی, ایک ہمیں ریوارڈ زیادہ ملا, ایک لوگوں کو شعور کا ایک پلیٹ فارم ملا. تو اس پہ بڑھتے ہوئے جب لوگ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کم وقت میں ان کو زیادہ انکم ملتی ہے, عزت ملتی ہے. میں کہتا ہوں ہمارے اس پروفیشن میں اللہ کا بڑا کرم ہوا, ہر وہ چیز جو انسان دنیا میں چاہتا ہے اللہ نے ہمیں عطا کی, وہ سب کچھ ملا. لیکن اویس بھائی میں اس رب کا شکر ادا کر کے, میں اور میاں عرفان صاحب ہمارے جذبات میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں. ہمیں یہاں آ کے ہر آسائش اور نعمت کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز ملی صحت اور عزت. اللہ دیکھیں دولت تو بڑے لوگ کماتے ہیں, پیسے تو بڑی دنیا کماتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن یہاں کے جو پیار ملا, جو عزت ملی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو صحت ملی. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, ان کے پاس بڑی دولت ہے, عزت بھی بڑی ہے, سب کچھ ہے. دولت بھی وہی اسی کا مزہ ہے جس کی پرواز میں کوتاہی نہ آئے. حضرت اقبال علیہ رحمہ والا شعر. جی
تو مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت دولت ہے. صحیح. جو میاں صاحب بات کر رہے تھے نا, جو بڑی پیاری بات کر رہے تھے عرفان بھائی, کہ جب آپ کے پاس صحت ہی نہیں ہے, صحیح, وہ دولت آپ کے کسی کام کی نہیں. صحیح. تو بس یہ جو شعور کا پیغام ہے, مختلف انداز سے, کہیں کھیل کے انداز میں, کہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے, کہیں اسٹیج کے ذریعے, کہیں ایکٹیویٹی کے ذریعے, ہم مختلف انداز سے بس لوگوں کے ذہن پہ ایک دستک دے رہے ہیں. اور آج کا یہ ہمارا سیشن بھی شاید سننے والوں کے ذہن پہ ایک دستک ہو, اور میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے. شاید کہ میری بات, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. واہ واہ. ضیاء بھائی ہم سے ایک نا چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ میاں صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی چھوٹی سی کمرشل بریک.